नाज़रीन, जैसा कि आज 3 बजे ये प्रोग्राम होना था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट जो है वो ऑनलाइन ना हो सका, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम काफ़ी लेट हुआ है, जिसकी हम माजरत चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मेरे मेहमान हैं जनाब जमशेद मुगल साहब, जो PTI को रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरे मेरे मेहमान हैं मलिक ज़ाहिद महमूद साहब, जो कि सियासी और समाजी शख्सियत है। जी मलिक ज़ाहिद महमूद साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, जैसा कि इस इलाके के आप भी रहने वाले हैं, आप मुझे ये बताएं कि आजकल एक इश्तिहार जो है गर्दिश कर रहा है G12 और F12 के बारे में, जो अलाटमेंट जारी कर दी गई हैं, जबकि इस इलाके का अभी तक अवार्ड कंफर्म नहीं हुआ, BOP सर्वे तक नहीं हुआ, वो अलाटमेंट कैसे शुरू हो गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अरशद खोखर साहब, जमशेद मुगल साहब, बहुत शुक्रिया। आपके सवाल का हम जवाब जरूर देंगे, लेकिन एक सवाल का जवाब आप हमें दें कि हम तो सियासी और समाजी शख्सियत ही है। जो कुछ आज तक किया, इलाके में किया, जिले में किया, तो अपनी पॉकेट मनी से किया। ना तो आज तक कोई सियासी यानी सीट हमारे पास रही, ना ही किसी पार्टी का ओहदा हमारे पास था। उसके बावजूद हमने अपनी खिदमत खल्क जो है वो उसको जारी रखा। आपने बड़े आराम से ये कह दिया कि हुकूमती पार्टी का नुमाइंदा, जो कि आपने हमसे भी पहले मदऊ किया था अपने इस प्रोग्राम के लिए, और हमें भी बताया गया था कि हमने एक हुकूमती नुमाइंदा भी इस प्रोग्राम के लिए लिया हुआ है, जिसका ऐड भी मेरे ख्याल में पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो देखें, प्रोग्राम जवाब भी हम देंगे और सवाल भी हम करते हैं, लेकिन अगर आप नून लीग का, क्योंकि वो इस टाइम हुकूमती पार्टी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को खुद से बड़ी पार्टी कहने वाले, उनके पास क्या सिर्फ एक ही उम्मीदवार था या एक ही ऐसा नुमाइंदा था कि जिसने टॉक शो में आकर बैठना था और आगे बात करनी थी। उसके अलावा यहाँ पे अभी नई तंजीम साजी हुई है, बड़े बड़े बुलंदो बांग किस्म के लोगों को ओहदे दिए गए, तो क्या उनसे आपने राब्ता नहीं किया, या वो पब्लिक के सामने आना नहीं चाहते, या उनके पास पब्लिक के सामने आने के लिए कोई किसी किस्म का कोई बयानिया नहीं? मेरा तो ये आपसे भी एक शिकायत है कि जब देखें, जमशेद साहब जबकि हुकूमत थी, तो इसने जो भी इन्होंने काम करने थे वो करवाए। अब ये बेचारे किसी भी वजह से सियासी जो कशमकश में और क्राइसिस में है, तो जब बंदा कोई क्राइसिस में हो तो हम तो उससे इस किस्म के सवालात करने भी मुनासिब नहीं करें, तो उसके पास उनके जवाबात भी मौजूद है। हमने जिनसे सवाल करने हैं अच्छा साहब, वो नहीं है। आज वो यहाँ पर इतने बड़े बड़े ओहदे दे रहे हैं पार्टी को, तो क्या हमारी नून लीग की क़यादत को उनकी कोई CV या उनका साबका रिकॉर्ड नहीं पता कि उनके कितनी खिदमात हैं इलाके में, कितनी खिदमात हैं उनकी जिले के अंदर, या अपनी पार्टी के लिए उनकी क्या खिदमात है? यहाँ तो अरशद साहब, मैं आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा, मेरा वो टेंडर नोटिस मेरे ज़हन में है। अब यहाँ पे देखें, मुस्लिम लीग नून की पीठ में छुरा कैसे घोंपा जा रहा है, वो एक मिसाल बनी है कि आधा तीतर और आधा बटेर। वो एक और भी मिसाल है कि मुंह बकरे का और पीछे दाढ़ गाय का। यहाँ पे अभी जीते में इनको ओहदों के लिए बंदे नहीं मिले, और घरों में जाके मिन्नतें करते रहे कि हमारी पार्टी का ओहदा ले लें,
اور پھر انہوں نے آدھا تیتر اور آدھا بٹیر چوز کر لیا. ٹیکسلا سے میرا ایک بھائی یہاں آیا اور جو خود تعارف کرواتا ہے کہ ٹیکسلا کے اندر میں سرور خان گروپ سے تعلق رکھتا ہوں اور یہاں پہ آ کر میرا منہ جو ہے وہ انجم خان گروپ سے تعلق رکھتا ہے. جب آپ ایسے لوگوں کو عہدے دیں گے وہ پارٹی کا کیا دفاع کریں گے, وہ اپنے نظریات پہ کیا بات کریں گے کہ جب وہ نون لیگ کے خلاف بات کریں گے تو ان کے نانکے ناراض, جب وہ پی ٹی آئی کے خلاف بات کریں گے تو ان کے داد کے ناراض. ایسے لوگوں کے عہدے دو گے تو وہ کدھر آ کے پروگراموں میں بیٹھیں گے یا کیا جواب دیں گے, کیا کام کیا ہے؟ ملک صاحب معذرت چاہتا ہوں, یہ آپ کے سیاستدان آپ جانے یا آپ کے سیاستدان جانے, آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو بھی مدعو کیا تھا لیکن انہوں نے کوئی اپنی مجبوری ظاہر کر دی, خیر ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں نے سوال کیا تھا علاقے کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. آپ کا ہمارے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ میرے خیال میں 4 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں پروگرام کا انتظار کر رہے ہیں. وہ لوگ مایوس ہیں, وہ لوگ پریشان ہیں. جو ظاہر ہے جو خبریں جب چلتی ہیں تو ان لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. جی آپ کا پروگرام تو جو بھی ہے لیکن لوگوں کے ساتھ آپ بھی اگر بیٹھے ہیں تو اس عوام کی خاطر بیٹھے ہیں کہ حقیقت ان کے سامنے آنی چاہیے کہ انڈر گراؤنڈ معاملات کیا ہے, ان لوگوں کے تحفظات کیا ہیں. میرے منہ سے پتہ لگے, جمشید صاحب کے منہ سے پتہ لگے, ملک وقار صاحب آ جاتے. اگر وہ نہیں تھے تو بہت ایک بڑا عہدیدار بھی ہمارے علاقے سے انہوں نے جو ایم اے چون کا صدر بنایا ملک ساجد کو, تو ملک ساجد کو کہنا کہ کوئی یونیورسٹی میں کسی داخلہ لے, بولنا بھی سیکھ لے. بولنا تو پڑتا ہے, جواب تو دینے پڑتے ہیں. ملک صاحب معذرت سے ہم کوشش کریں گے ملک ساجد صاحب کے پروگرام میں آپ کے ساتھ بٹھائیں گے, ان سے بھی بات کریں. مجھے ذرا بتائیے گا اور پبلک کو بھی بتائیے گا کہ جب ایوارڈ ہی کنفرم نہیں ہوا, جب ایکوائر ہی نہیں ہوا تو وہ لیٹر کیوں جاری, یہ ماڈل ولیج کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ الاٹمنٹ انہوں نے شروع کروا دی ہے. یہ کیا تماشا کیا ہو رہا ہے, یہ ڈرامہ کیا ہو رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں, جمشید صاحب میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ہر چیز کا ایک رول ہے. کوئی بھی شخص, کوئی علاقہ, کوئی سوسائٹی یا کوئی ادارہ بھی قانون سے ہٹ کے نہیں. ہر بندہ قانون کے تابع ہے. دیکھیں جو پنجاب کے اندر ایوارڈ کی جاتی ہے وہاں پہ اونلی فار اگر کاشتکاری کے علاقے ہیں تو وہاں صرف زمین کی ایوارڈ ہوتی ہے. اسلام آباد کا جو 1962 میں لا بنا ہے اس میں سی ڈی اے کو اس چیز کا پابند کیا گیا کہ جس دن آپ زمین کی ایوارڈ کریں گے, بی یو پی کی ایوارڈ بھی آپ اسی ٹائم کریں گے اور فوری طور پہ سروے کر کے آپ نے نمبرنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو 85 میں ایوارڈ ہوئی وہ بھی نامکمل, اس میں بھی بی یو پی نہیں ہوئی. اب جو ہاؤسنگ اتھارٹی نے ایوارڈ نہیں اناؤنسمنٹ کی ہے اسی میں ریٹ ریوائز ہوا ہے 85 کی ایوارڈ کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بھی بی یو پی کی ایوارڈ نہیں سنا. جب آپ نے بی یو کی ایوارڈ ہی نہیں سنائی, سروے نہیں کیا, آپ کی اپنی ایوارڈ ہی نامکمل ہے. کوئی قانون ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کا ٹینڈر نکالیں یا اس کے اوپر کوئی. لیکن یہ تو ڈبل زیادتی ہے, ایک متاثرین یا مالکان کے ساتھ بھی اور دوسرا الاٹیوں کے ساتھ بھی. اب الاٹی کیا کریں گے, سیکٹر دیکھ کے اسلام آباد میں لالچ کریں گے, وہ یہاں پہ پلاٹوں کی اپلیکیشنیں بھی دیں گے, فیسیں بھی جمع کروائیں گے, پھر وہ بےچارے 20-25 سال فائلیں لے کے دفتر کے چکر کاٹیں گے. پھر وہ اللہ ان کو زندگی دے, ان کی فوتگی کے بعد ان کے بچے بھی یہی کام کریں گے اور اینڈ پہ یہ پتہ لگے گا کہ تو گورنمنٹ کہاں ہے, کیا ہو کیا رہا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ تو
سر پہلے پی ٹی آئی پہ الزام لگتا تھا، اب ان کی گورنمنٹ میں اتنا بڑا گھپلا ہونے جا رہا ہے. پی ٹی آئی پہ الزام جو لگتا تھا وہ لگتا تھا، لیکن پی ٹی آئی کی جمشید صاحب سامنے بیٹھے ہیں، وہاں سے جو وفاقی کابینہ سے منظوری ہوئی یا ہاؤسنگ کو جو بانڈ کیا گیا اس کی عرصہ میعاد 2 سال ہے. اگر جمشید صاحب اس کی صحیح تصدیق کر دیں کہ 22 اپریل 2021 کو یہ ان کی اناؤنسمنٹ جو کہ 21 اپریل 2023 میں ان کی وہ ڈیٹ ختم ہوئی. اس کے بعد جو قانون ہے کہ جو ابھی اسٹیک ہولڈرز ہیں حکومتی، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنی کابینہ سے نیا ریٹ، نئی ایوارڈ اور نئی بی یو پی وہاں سے اناؤنس کروائیں. اس سے پہلے بی ہاؤسنگ کو باؤنڈ کیا جائے کہ وہ کسی قسم کا ٹینڈر نوٹس غیر قانونی نہ نکالے. میرے کے ساتھ یا میرے کے لوگوں کے ساتھ اگر کسی نے احسان کرنا ہے تو اتنے عرصے سے اس لٹکے ہوئے معاملے کو فائنل کیوں نہیں کر دیتے؟ اگر ماڈل ولیج بنانے کے نعرے لگائے تھے تو ماڈل ولیج کیوں نہیں بناتے؟ میں دونوں پارٹیوں سے بات کرتا ہوں. ماڈل ولیج کی طرف یہ کیس آٹومیٹک جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بس کا کام نہیں ہے، اللہ مدد کرے گا. لیکن ماڈل ولیج کی طرف اگر جاتا بھی ہے تو اس کا کریڈٹ جمشید مغل کو اور اسد عمر کو جاتا ہے، جنہوں نے 370 روپے کنال والے ریٹ سے اس شیر کے منہ سے کھینچ کے نکال کے یہ 72,33,00,000 تک لے آئے ہیں. تو جو ان کے اوپر الزام لگاتے تھے اب 72 کو یہ ڈبل کر دیں اگر ان کی ضرورت ہے تو. میں اسی پروگرام کو دوبارہ ریپیٹ کرواؤں گا، لیکن جب میرا پینل کمپلیٹ ہوگا، کیونکہ ابھی میرے پینل میں مسلم لیگ نون کا بندہ ریپرزینٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس پروگرام کو ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے. بہت اچھا، ایک دو باتیں اب بات شروع ہو گئی ہے. جی ملک صاحب دیکھیں، آپ نے پہلے 2 باتیں کی ہیں. غالباً ترقیاتی کاموں کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی کہ آپ لوگوں نے کوئی تقسیم کی ہوئی ہے کہ یہ کام جمشید مغل نے یا اسد عمر نے کرنے ہیں اور یہ کام اس نے کرنے ہیں جو ابھی موجودہ ملک صاحب وہ میں نے میری بات سن لیں، میری بات گستاخی معاف. دیکھیں بات یہ ہے کہ جمشید کے کام بھی سب کے سامنے. دیکھیں میرا دشمن بھی ہوگا نا، وہ اچھا کام کرے گا تو میں اس کو اپریشیٹ لازمی کروں. جمشید کے کام بھی سب کے سامنے ہے. صرف آپ شالہ دتا روڈ کے اوپر جو میرا جعفر سے گزر رہا ہے، یہ وہ روڈ ہے کہ جس کے اوپر سے گاڑی کوئی نہیں گزارتا تھا، پیدل چل کوئی نہیں سکتا تھا. کوئی موٹر سائیکل آتا تھا تو پیدل والے بھاگ جاتے تھے. آپ صبح جائیں اس روڈ کے اوپر آپ کو لوگ، مائیں بہنیں، آپ کرسیاں چارپائیاں لگا کر انجوائے کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اور ان کے ترقیاتی کام یہ ہے کہ آپ صبح عبداللہ روڈ پہ آ جائیں. میرے خیال میں اس کا 1-1.5 مہینے کے اندر یہ اشر ہو چکا ہے کہ جو اس سے پہلے روڈ تھی وہ زیادہ بہتر. یہ اشر ہو چکا ہے. پھر 1 منٹ گستاخی معاف. پھر آپ پانی پہ آ جائیں. آج ملک پکار بھائی ہے ہمارا، ٹھیک ہے. آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو دیکھیں اختلاف رائے ضرور ہوگا، سوال بھی ہوں گے، جواب بھی دینے پڑیں گے. پانی کے مسئلے پہ جمشید نے کام کیا، پانی اس نے منظور کروایا. اگر بادیے کو پانی مل رہا ہے تو بادیے میں کون رہ رہا ہے؟ میری برادری نہیں رہ رہی، میرے بہن بھائی. وہ بچے میرے بچے نہیں ہیں، وہ بچے جمشید مغل کے نہیں، وہ بچے ساجد کے بچے، شبیر مدال کے بچے نہیں، ملک بکار کے بچے نہیں کہ جن کا سٹے ہٹنے کر پانی بند کروا دیا گیا. آپ ملک صاحب یہاں تک نہ رہے. پچھلے گستاخی معاف، آپ پچھلے سابقہ بلدیاتی دور کے اندر چلے جائیں جس ٹائم اوپر وزیر اعظم بھی ان کا تھا، میئر بھی ان کا تھا، چیئرمین بھی ان کا تھا، ڈپٹی میئر بھی ان کے تھے. کوئی جو لو ابھی سیکنڈ ہینڈ کباڑیوں سے ادھارا لے کر رنگ کر کے اس پہ اپنے نام لکھنے کے علاوہ کوئی ترقیاتی کام مجھے بتا جو انہوں نے کیا ہو. سر یہ تو اب مسلم لیگ نون کا نمائندہ ہی بتائے گا، میں تو اس کا جواب نہیں دیں گا. لیکن اچھا ملک صاحب،
دوسرا میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ صدر ہیں بجلی گیس میٹروں کے، بڑی جدوجہد کی تھی، بڑے آپ نے نعرے لگائے تھے کہ جی میں نے میٹر کھلوا دیے علاقے کے. آپ کا وابڈا سب ڈویژن وابڈا G13 کا جو ہے ایس ڈی او جو ہے اندر نہیں جانے دیتا. کمرشل میٹر لینے کے لیے کوئی جاتا ہے تو اس کی فائل کہتے گم ہو جاتی ہے. لوگ میٹروں کے لیے ترس رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے اسلام آباد کے میٹر کھلوا دیے. کیا بیوروکریسی اتنی پاورفل ہو گیا کہ لوگ آپ کے جو عوامی نمائندے ہیں یا آپ جیسے سیاسی سماجی کام کرنے والے لوگ ہیں، لوگ ان کو بھی بروئے کار نہیں لاتے؟ کیا یہ سرکاری ملازمین اتنے سر پہ بٹھا دیے ہوئے ہیں آپ نے؟ کیا ایک میٹر کسی نے اگر لگوانا ہے وہ ہائی کورٹ کی رولنگ ہے اور قانون اور آئین میں ہے کہ کسی کے پاس اگر آئی ڈی کارڈ پاکستانی شہری وہ ثابت ہوتا ہے تو اس کو اگر اس کی جھونپڑی ہے تو اس میں بھی میٹر دیں. آج تک وہ کہاں گئے جو میٹر آپ نے کھلوائے تھے اور کیوں نہیں وابڈا لگا رہا یہ میٹر؟ اس کی وجوہات تو بتائیں ذرا. ارشد صاحب اس طرح ہے کہ جب یہ میٹر اوپن ہوئے، اس کا آرڈر ہوا، اس کے بعد کچھ کمرشل میٹر کے غالباً 17 صاحب تھے ایس ڈی او یہاں پہ G11 برانچ جیتے. اس دور میں انہوں نے میرے سامنے کوئی ڈاکومنٹس رکھے. 17 صاحب ایس ڈی او تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے جب کمرشل میٹروں کی لوگوں کی ریکویسٹ کی کہ ان کے لگائیں، انہوں نے کہا جی میرے پاس ایک لیٹر پڑا ہے جس کے اوپر ہائی کمان نے کوئی بین لگایا. میں نے کہا جی ہمارا جو ہائی کورٹ سے فیصلہ ہے اس میں کوئی پارٹیشن نہیں کی گئی کہ جی کمرشل لگائیں اور ریزیڈینشل نہ لگائیں یا ریزیڈینشل لگائیں اور کمرشل نہ لگائیں. ہم نے کنیکشن اوپن کروائے ہیں، وہ چاہے کمرشل ہے یا ریزیڈینشل ہے، آپ کو یہ لگانے. انہوں نے کہا جی وہاں سے میں اپنی بجلی گیس بحالی تحریک کا وفد لے کے میں چیف کے پاس گیا. اس نے کہا جی کہ 2022 کے جتنے بھی ہم نے لیٹر جاری کیے تھے وہ ہم نے وڈرا کر لی. میں نے کہا جی مجھے آپ تحریر دیں تاکہ میں اسٹار کاٹ کو دوں اور میٹر لگاؤں. وہاں سے پھر انہوں نے کہا ہم کال کر دیتے ہیں. انہوں نے کال کی اور اس کے بعد ہم نے تقریباً اپنی نظروں کے سامنے 5000 ریزیڈینشل اور کمرشل میٹر G12 اور F12 کے اندر لگوایا. اب چونکہ حکومت نون لیگ کی ہے، وہ ریپرزینٹ جو کر رہے ہیں G12 کو، یہ رائٹ ان کا ہے. میں چونکہ میرے جو مخالفین ہیں ذاتی طور پہ جو مجھے اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے تھے، ان کے ذاتی معاملات میں، ذاتی مفاد میں، انہوں نے پری پلان میرا ووٹ اٹھا کے G13 میں شفٹ کر دیا. ظاہر ہے اگر G13 میں میرا شفٹ ہے تو میری ہمدردیاں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہیں. جب میں اب ریپریزینٹ G13 کو کر رہا ہوں، اس کا جواب G12 کے اندر جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو الیکشن جیت کے بیٹھے ہیں یا جن کی حکومت ہے، یہ جواب ان کو دینا پڑے گا. 12 کے گستاخی معاف G12 کے اندر اگر وہ کوئی معاملات اس کے ہیں یا لوگوں کو شکایت ہے، وہ پھر اس کا ازالہ وہ لوگ کروائے جو G12 اور F12 کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں، سٹیک ہولڈرز بھی ہیں اور موجودہ حکومتی نمائندے بھی ہیں. کے اندر کوئی شکوے شکایت ہے تو یہاں کے سٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ اس کا ایکشن لیں، بیٹھ کے مذاکرات کریں، معاملات کریں اور یہاں کے لوگوں کے راستے ہموار کریں. نہیں ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یا تو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں لوگوں کے گلے جائز ہے، لیکن لوگوں کے مسئلے حل کرانے کے لیے ہی ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آج حکومتی نمائندہ یہاں بیٹھا ہوتا، یہاں سنتا اور اس کا کوئی سدباب کرتا. تو یہاں ایس ڈی او رہا ہے ستار، ایک عام آدمی بھی 50 فائل لے کے اندر گیا ہے تو اس نے چائے بھی پاس سے پلائی ہے اور سائن بھی کیے. یہ میں اس چیز کا گواہ کہ اس نے چائے بھی اپنی جیب سے پلائی ہے اور 50 فائل بھی اس نے سائن کیا ہے. کیوں؟ بات یہ ہے کہ پیچھے بیٹھے تھے جو ایکشن لے رہے ہیں. تو آج یہ ان کا حق بنتا ہے نا، اگر کوئی بندہ ہمارا تنگ ہے یا کسی کے ساتھ کوئی محکمے میں زیادتی ہو رہی ہے، اس کا ازالہ یہ کروائے.
जिनके वजीर कानून बैठे हैं, जिनके वजीर बिजली बैठे हुए हैं, जिनके यहाँ पे